या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह लामकां, ततीमा दौरां, सरखैल ज़ोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफीक और अता से आज हमारा सिलसिला तसव्वुफ़ के हवाले से ये दूसरा दर्स है। पहले दर्स में हमने हज़रत शाह नजमुद्दीन कुबरा और उनकी तसनीफ़ अल असूल अल अशरा का पर मुख्तसर कलाम किया था। आज बाकायदा तौर पर जो आपने असूल मुकर्रर फरमाए हैं उन पर गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। तसव्वुफ़ के हवाले से मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि यह तसव्वुफ़ शरीयत से जुदा नहीं, जो इसको शरीयत से जुदा समझता है वो ख़ता पर है। तसव्वुफ़ दर हकीकत तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब का नाम है। हमा वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहने का नाम तसव्वुफ़ है। अच्छे अखलाक का नाम तसव्वुफ़ है। इबादात के साथ मुआमलात को बेहतर करने का नाम तसव्वुफ़ है। हज़रत शाह नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल असूल अल अशरा लिखी, असल का माना होता है जड़, असल का माना होता है रूह, असल का माना होता है बुनियाद। तो आपने 10 इस्तिलाहात तसव्वुफ़ मुकर्रर फरमाई, बयान फरमाई कि जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी तो वो ये कह सकता है कि उसे तसव्वुफ़ से कुछ हिस्सा मिला है। और फिर इस किताब के अंदर, इस रिसाले के अंदर कई मकामात ऐसे हैं कि जिनको सतही जहन का बंदा समझ नहीं सकता। इस किताब को मज़ीद समझने के लिए हमने दूसरी कुतुब तसव्वुफ़ का भी सहारा लिया है, जिसमें रिसाला कुशैरिया, कश्फुल महजूब, इहयाउल उलूम और मुख्तलिफ कुतुब तसव्वुफ़ शामिल है। तो हज़रत शाह नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने जो 10 असूल बयान किए हैं, अशरा माना 10, असूल माना जड़, बुनियाद, रूह। उसमें पहला जो है वो तौबा है, दूसरा ज़ुहद है, तीसरा तवक्कल है, चौथा कनाअत है, पांचवा गोशा नशीनी है, छठा मदाव मत ज़िक्र है, सातवां तवज्जो इल्लल्लाह है, आठवां सब्र है, नौवां मुराकबा है और 10वां रज़ा है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। तो सबसे पहले जो उन्होंने असूल वज़ा फरमाया है, बयान फरमाया है, वो है तौबा। असल अवल तौबा है और तौबा अल्लाह की तरफ इरादा के साथ रुजू का नाम है। जैसा कि तभी मौत रुजू इल्लल्लाह है लेकिन है बिला इरादा। चुनाचे इंसान जिंदगी ख़त्म होने के वक्त उस हुक्म पर इरजी इला रब्बिक, यानी लौट अपने परवरदिगार की तरफ, पर जिसका मुखातिब नफ्स मुतमइन्ना है, मामूर होता है। सालिकीन की तौबा से मुराद गुनाहों को छोड़ देना है। और गुनाह की क्या तारीफ की है हज़रत शाह नजमुद्दीन कुबरा ने? आप फरमाते, गुनाह हर वो चीज़ है जो तुझे अल्लाह ताला की तरफ जाने से रोकती है। जो चीज़ तुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाने से रोकती है उसको गुनाह कहते हैं। और जो चीज़ तुम्हें
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ بس یہ اصول یاد رکھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ خواہ دینی مراتب ہوں یا اخروی مراتب ہوں یا دنیاوی مراتب ہوں، جو چیز بھی تجھے اللہ کی طرف جانے سے روکے وہ گناہ کہلاتی ہے۔ یہ ان کی حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کی تعریف ہے۔ باقی بزرگوں نے جو تعریفات کی وہ علیحدہ، ہم نے چونکہ جو اصول العشرہ کا درس ہم اس وقت سن رہے ہیں تو بیان کر رہے ہیں، تو ہم نے اسی کتاب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس سے پہلے درس مثنوی بھی آپ لوگوں نے سنا، اور درس جو ہے کشف المعجوب کا بھی ہوا ہے، رسالہ کشیریہ، لواح جامی، تحفہ مرسلہ شریف، آیاء العلوم، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے نا وہ کتب تصوف سے دروس ہوتے رہے اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ طالب حق پر لازم ہے کہ خدا کے علاوہ ہر مقصود سے اپنے ہاتھ اٹھا لے، طالب مولا بن جائے اور اپنے رب کو اپنا محبوب حقیقی مان لے، اور اپنی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بنا لے، اللہ تعالیٰ محبوب بھی بن جائے، اللہ ہی اس سالک کا مطلوب ہو، اور اللہ کو ہی سب کچھ جانے، حتیٰ کہ اپنے وجود کو بھی کچھ نہ سمجھے۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے گا تو اس کا اپنا وجود بھی اس کے لیے بڑا گناہ ہے۔ یہ سر جو میں نے دیا تو یہ تیری ہی تھی عطا، شرمندگی تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، یعنی اپنے آپ کو بھی اپنا آپ نہ سمجھے، یہ اس کی عطا سے ہے جو کچھ بھی ہے۔ توبہ انسانی اعمال پر مرتب ہونے والے نتیجے کو کہتے ہیں جو خدائی محبت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ توبہ کے معنی گناہ سے دوری اختیار کرنا ہے، اور گناہ کی جو ہیں 3 اقسام بیان کی ہیں حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ گناہ کی پہلی قسم حرام فعل کرنا اور فرض کاموں کو چھوڑنا ہے، یعنی فرائض چھوڑ دیے جائیں اور حرام کام کرنا یہ گناہ ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے۔ یعنی توبہ نہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی کہ ظالم ہے۔ اور گناہ کی دوسری قسم مکروہ باتوں کو کرنا اور مسنون باتوں کو چھوڑ دینا، یعنی جو مسنون باتیں وہ چھوڑ دیں اور ایسے مکروہ باتوں پہ لگا رہنا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ پاک دل لوگوں سے ایسے افعال کا سرزد ہونا ناپسندیدہ ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور گناہ کی تیسری قسم وہ کام ہے جو سالکین کو بارگاہ خداوندی میں حضوری یا بلند مراتب سے روکتی ہے۔ اس جماعت کے لیے ان باتوں کو چھوڑنا بھی لازم ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ 70 مرتبہ سے مراد 70 مرتبہ نہیں، یعنی کثرت استغفار ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے ہیں تو آپ کے درجے اور شان اور عظمتیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ ہم جو استغفار کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کرتے ہیں، اور انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے اور ترقی درجات اور عظمتوں کی بلندی کے لیے اور شانوں کی بلندی کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ تو شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض باتیں ایسی بھی کی ہیں جو عام ذہن سے بہت دور ہیں، اور عام آدمی جو ہے ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ صوفیہ کے نزدیک اپنے وجود کا ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر میں تھوڑی تشریح کر دوں، وہ یہ ہے کہ شیطان نے اپنے آپ کو افضل سمجھا تھا، اور آدم علیہ السلام کے لیے اس نے کہا انا خیر منہ۔ اب خیر کا تو پہلو ہو، لیکن اس کے ساتھ آنا یعنی میں لگ جائے تو یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نجم الدین کبریٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی سمجھیں، خود کچھ نہ بنیں۔ جیسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے
روشنی آتی ہے اور کہتی ہے عبد القادر جیلانی آپ پر اب عبادت کرنا لازم نہیں، آپ چھوڑ دیں۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ شیطان تھا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، تو حضرت غوث الثقلین نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ یعنی ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اور محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں لوگوں نے توبہ کی یوں تعریف کی ہے کہ فوراً گناہوں کو ترک کرنا، اور جو گزر گیا یعنی جو گناہ سرزد ہو گیا اس پر پشیمان ہونا، اور اس بات کا پختہ عزم کرنا کہ وہ کام دوبارہ نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں تک پختہ ارادے کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کا حال 3 صورتوں سے باہر نہیں ہوتا۔ یا تو اسے علم ہے کہ گناہ اس سے کروایا جا رہا ہے، اس صورت میں اس کا ترک گناہ کا ارادہ ممکن نہیں۔ یا وہ جانتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں کرایا جا رہا، اس صورت میں عزم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا وہ اجرا اور عدم اجرا کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، اس صورت میں اگر وہ ارادہ کرتا ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ وفاء عہد پر قائم نہیں رہے گا اور عہد توڑنے والوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے حق میں بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو خود ہی کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پس مناسب یہ ہوگا کہ وہ عزم کے بجائے اللہ کی ذات میں پناہ تلاش کرے اور گناہوں کے اجرا سے جناب باری تعالیٰ میں گریہ زاری اختیار کرے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اس طریقے کو اختیار فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اب یہ بات بڑی خاص ہے، یہ نکتہ بڑا خاص ہے۔ اپنی توبہ کے خیال کو دل سے نکال دے اور اللہ کے فضل و کرم پر نظر رکھے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا۔ اور اس کتاب کا اصول العشرہ کا یہ جو درس ہے یہ پہلا اور آخری نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کو سالانہ طور پہ بیان کریں، تو ہر سال اس میں آپ کو نئی باتیں ہوں گی۔ کئی چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ عام ذہن ان باتوں کو ابھی قبول نہیں کر سکتا، ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اس کے ذہن کی، عام بندے کے ذہن کی وہ سطح ہی نہیں ہے ابھی۔ تو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اپنی نفی کرنی ہے اور ذات خداوندی کا اس بات کرنا ہے۔ اور توبہ کے معاملے میں حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب کسی علاقے کا نوجوان توبہ کرتا ہے تو اس بستی کے قبرستان سے 40 دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب وہ قبرستان والے جو مردے ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس سبب سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری۔ تو یہ توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، رجوع اللہ کا نام بھی توبہ ہے۔ تو انہوں نے پہلی بات یہ لکھی حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پہلا تصوف کا اصول یہ ہے کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنی ہستی کو مٹانا، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی پناہ میں رہنا۔ یہی وجہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا ہم، کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے پناہ دے، تیری پناہ میں آتے۔ کیوں؟ کہ تیری پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں، تیری پناہ میں آئیں گے تو حفاظت کرنے والا ہے۔ اور دوسرا جو اصول وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زہد اختیار کرنا۔ اور زہد کی کیا ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، زہد کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں زہد کا مطلب فائدہ مند اشیاء اور ان کی خواہش سے بھی کنارہ کشی کرنا، کوئی خواہش نہ ہو۔ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہو، خواہ کم ہوں یا زیادہ، کوئی مال ہو دنیا، خواہش نہیں کرنی، خواہش صرف اللہ کی کرنی ہے۔ مال کی صورت میں ہوں یا جاہ و منصب کی صورت میں ہوں، خواہش کوئی نہیں کرنی۔ دیکھیں نا، اب بندہ جب مر جاتا ہے تو خواہشات تو ختم ہو جاتی ہیں، تو اگر اس نے مر کے ہی اپنی خواہشات کو ترک کرنے تو پہلے کر لے۔ اس کو تصوف میں کہتے ہیں، شاہ نجم الدین کبریٰ نے کہا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جا۔ کئی کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اس درجے پر فیض ہے کہ ساری خواہشات کو یار کے نام پہ ترک کر دے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ تو حقیقت زہد یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی خواہش چھوڑ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل آخرت پر دنیا حرام ہے، کیونکہ وہ دنیاوی مال و متاع سے فائدہ نہیں اٹھاتے،
اور اہل دنیا پر آخرت حرام، کیونکہ آخرت کے فوائد سے فیض یاب ہونا اہل دنیا کے مقدر میں نہیں ہے۔ اور اہل اللہ پر دنیا و آخرت دونوں حرام ہے، کیونکہ وہ دونوں سے نہ تو فائدہ اٹھاتے نہ ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے دوست بننے کے لیے، اللہ کے ولی بننے کے لیے جو ہے اللہ سے پیار کرنا، اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اکثر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے تھے۔ اب خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیل بنا لے، اپنا دوست بنا لے، اس کا کیا درجہ ہوگا؟ تو فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لینے کے لیے، اور ساتھ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ آپ بکریاں چرا رہے ہیں، اور ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائی ہیں؟ بکری جو ہے ایک ایسا جانور ہے جس پر رحم کیا جاتا ہے۔ بکریاں چرانے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کی طبیعت میں حلم ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی بات کو برداشت کرتے ہیں۔ تو آپ بکریاں چرا رہے تھے، تو فرشتہ انسانی صورت میں آ کے کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت۔ جیسے ہی اللہ کا نام آیا نا، اب یار ہو اور یار کے نام سن کر لذت نہ آئے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، اس یار کا نام سنتے اس لذت میں گم ہو گئے، اور فرمانے لگے ایک بار پھر میرے یار کا نام لو، یہی تسبیح پڑھو، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت۔ تو فرشتہ جو تھا انسانی صورت میں، اس نے کہا اگر میں یہ پڑھوں تو مجھے کیا دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آدھی بکریاں تیری۔ پھر وہ جناب والا دوبارہ اس کیفیت سے بہر آئے، یار کا نام سنتے ایک لذت پیدا ہو گئی۔ اب یہاں سے یہ تو پتہ چل گیا نا، جو اللہ کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، جب ذکر خدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے ہیں قرآن سن کے یا کلام سن کے انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے، یہ اللہ کا یار ہے۔ اب اس نے فرشتے نے کہا جی اب کہوں تو کیا دیں گے؟ فرمانے لگے یہ جو آدھی بکریاں یہ دے دوں گا۔ پھر اس نے بڑا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت۔ پھر جناب والا کیفیت سے باہر ہے، انہوں نے کہا اب تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ فرمان لگے ایک بار پھر نام لو، یہ ساری بکریاں بھی آپ کی، اور آپ کو چرواہے کی تو ضرورت ہوگی، میں ساری زندگی جو ہے آپ کے ساتھ یہ بکریاں چراتا رہوں۔ ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کے یار ہوتے ہیں وہ یار کے نام پہ خرچہ بھی کرتے ہیں۔ یہ دوستی کا دام بھرنا اتنا نہیں ہے کہ بھائی آپ جو اس پہ اپنے یار کے نام پہ خرچ کچھ نہ کرو کہ ہم دوست ہیں۔ تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا مال ہی لٹا دیا۔ کائنات کے سب سے بڑے صوفی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ عزیزان محترم، یہی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سالک گناہوں کی بھنور اور لغزشوں سے بچ نکلتا ہے تو ہوا و ہوس کا رنگ اس کے آئینہ دل سے ہٹ جاتا ہے۔ نہ صرف دنیا کی حقیقت بلکہ آخرت کی حقیقت بھی جیسی کہ وہ ہے اس پر منکشف ہو جاتی ہے، دنیا جیسی اس کے سامنے نظر آتی ہے۔ پس سالک ان سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے زہد کو توبہ کے بعد بیان کیا گیا ہے، اور زہد رغبت کا ترک کرنا ہے، اور اس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دنیاوی فوائد اور لذات کو چھوڑنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ شادی بیاہ، مال و دولت، شہرت کی خواہش کرنا۔ اس طرح کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وزراء اور امراء کے دروازے پہ جانا، بادشاہوں کا قرب اختیار کرنا ہے جی، اور ان جیسی چیزوں سے لطف اندوز ہونا۔ ان دلچسپیوں کے ترک کا دار و مدار آخرت کی رغبت پر ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت لا فانی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی رغبت کو چھوڑنا اس نقطہ نظر سے کہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ کے مقابلے میں دنیا و آخرت کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ زہد کی پہلی قسم کا تعلق ہمیشہ باقی رہنے والی نفسانی لذات کی رغبت سے ہے، پس ترک رغبت کی صورت پیدا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس رغبت کی بجائے اس جیسی یا اس سے کامل تر رغبت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ رغبت کاملہ حق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ کو اللہ کی طلب ہونی چاہیے
یا غیر اللہ کی طلب ہونی چاہیے؟ جب آپ غیر کی طلب کر رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کی طلب میں صادق نہیں ہیں، اور جو اللہ کی طلب میں صادق ہے اسے غیر کی طلب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب بھی کوئی آتا تھا دنیا دے دو، یہ دے دو، وہ آپ ٹھنڈا سانس لیتے، فرماتے ہم نے یہ دنیا چھوڑ رکھی ہے اور یہ ہم سے دنیا مانگنے کے لیے آتے۔ تو جب اس کا خیال ہوگا تو غیر کا خیال نہیں ہوگا، جب غیر کا خیال ہوگا تو پھر اس کا خیال نہیں ہوگا، جب اس کی طلب ہوگی تو غیر کی طلب نہیں ہوگی، جب غیر کی طلب ہوگی تو اس کی طلب نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے جو کہتے ہیں شیخ کی بارگاہ میں سوال کرنا ایسے ہے جیسے لوہے کی دکان پہ کوئی کپڑے کا خریدار۔ اسی لیے صوفیہ کرام نے مریدین کی اقسام کی ہیں، بیان کیے ہیں کہ کوئی مبتدی ہوتے ہیں، کوئی متوسط ہوتے ہیں، کوئی منتہی ہوتے ہیں، درجات بیان کیے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص پوچھے کہ مقام زہد کسے میسر ہوگا، یہ بات بڑی دل پہ لکھنے کی ضرورت ہے، اس کو لکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی شخص پوچھے کہ مقام زہد کسے میسر ہوگا تو یہ مقام اسی شخص کو حاصل ہوگا جو کسی چیز کا مالک ہو، لیکن جو کسی چیز کا مالک نہیں اسے مقام زہد کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں کسی چیز کی رغبت ہے، جب وہ اس رغبت کو چھوڑ دے گا تو اسے زہد کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ یعنی وہ جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے گا، توجہ حق کی طرف رکھے گا۔ تو جب اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن ہو اور ساتھ رات بھی ہو، اور رات ہو تو ساتھ دن بھی ہو؟ جب دن ہوگا رات نہیں ہوگی، جب سکون ہوگا بے سکونی نہیں ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح ہے کہ جب اس کی طلب ہوگی تو پھر کسی غیر کی طلب نہیں ہوگی، جب غیر کی طلب ہوگی تو اس کی طلب نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگوں کا قول ہے کہ زہد سے بھی زہد ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی ایک تصوف کی ایک اصطلاح ہے، زہد سے بھی زہد ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ زہد کو مطمع نظر نہ بنائے اور اسے مقصود اصلی نہ سمجھے، بلکہ اس کا مقصود اصلی ذات باری تعالیٰ ہو۔ اب دیکھیں نا کہ یہ صوفیہ کتنا توجہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ رکھنے کا، بار بار درس دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف آپ متوجہ رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ مجھے اسی پر نا ایک بات یاد آئی ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگ افغانستان سے آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو جس وقت افغانستان سے آپ کو ملنے کے لیے آئے تو ابھی دریائے چناب کے پاس پہنچے تھے، تو ان میں سے، ان بزرگوں میں سے ایک صاحب کشف تھا، تو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، تو چڑیا کہنے لگی کہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تو وصال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا جناب واپس چلیں، صاحب کشف نے کہا جی یہ چڑیا نے یہ بتایا ہے تو واپس چلتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اللہ والے نے کہا اللہ کے بندے کی زندگی میں زیارت کرنے سے جتنا فائدہ ہوتا ہے نا، بعد از وصال بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، چلو چلتے ہیں۔ جس وقت آپ پہنچے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسہ، اپنا جامعہ بہائیہ کے اندر درس حدیث پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آج ہمارے یہ بیماریاں گل پڑ گئی ہیں جن کو قرآن و حدیث سے کوئی دور تک تعلق نہیں، ورنہ آپ ہمارے اکابرین کو دیکھیں، ہمارے اکابرین کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، کتنے کتنے ولی جو تھے وہ عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ اور امام شافعی کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر عالم ولی نہیں ہو سکتا تو زمانے میں کوئی اور ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا درس پڑھا رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا تو صاحب کشف سے کہنے لگے کہ آج تیرا کشف غلط ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمائے اس کا کشف ٹھیک ہے، لیکن جو تصوف کی دنیا کے لوگ ہیں نا وہ زندگی کہتے ہیں ذکر الہی اور یاد الہی کو، اور موت کہتے ہیں یار کے ذکر سے غفلت کو۔ تو جب چڑیا بولی اور اس کا کشف بتا رہا تھا کہ ہم فوت ہو گئے، اس وقت میں کسی دنیاوی مسئلے میں الجھا ہوا تھا، کیونکہ جب اس کی طلب میں بندہ ہوتا ہے پھر غیر کی طلب نہیں ہوتی، جب غیر کی طلب ہوتی ہے پھر اس کی طلب نہیں ہوتی، یہی زہد ہے۔ تو ہم نے یہ جو آج دو اصول سمجھے ہیں، ایک توبہ کا، ایک زہد کا،
میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔